اب میں درخواست کر رہی ہوں محترمہ زری سرفراز صاحب کہ وہ تشریف لائیں۔ زری سرفراز ویمنز رائٹس کمیٹی کے لیے بہت کام کیا ہے، ان کی ممبر رہی ہیں اور مردان سے ان کا تعلق ہے۔ تشریف لائیں۔ میری عزیز بیٹیوں، بہنوں، دوستوں، السلام علیکم۔ میں بے حد ممنون ہوں وومن ایکشن فورم کی کہ انہوں نے یہ فورم مجھے مہیا کیا جس میں میں آج آپ سے مخاطب ہوں، اور ساتھ یہ کہتی جا رہی ہوں، آپ کو کہوں گی کہ میں کوئی عالم فاضل نہیں ہوں، میں صرف زندگی کے وہ تجربے آپ کے سامنے بیان کروں گی جن سے میں گزری ہوں، عورتوں کے حقوق کی جدوجہد کے لیے، اور اپنی زندگی میں کچھ حاصل تو نہ کر سکی، لیکن یہ امید رکھتی ہوں کہ آپ جیسے جوان خون جو آج اس بڑی تعداد میں یہاں موجود ہے، آپ انشاءاللہ ہماری اس مشن کو جاری رکھیں گی۔ اور میں ہمیشہ کہتی رہی ہوں کہ حقوق خیرات میں دیے نہیں جاتے، حقوق چھینے جاتے ہیں۔ آپ کو بھی اپنے حقوق کے لیے قربانیاں دینی ہوں گی، اور پھر آپ کو ان کو چھیننا پڑے گا، کیونکہ یہ حقوق آپ کے غصب شدہ ہیں، اور آپ کو شاید علم بھی ہو، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے حقوق ہم عمل میں کہیں نہیں ہے، وہ صرف کاغذوں میں ہے، خواہ وہ قرآن مجید کے پاروں میں ہو، ان کے صفوں میں ہو، اخباروں کے صفوں میں ہو، قانون کی کتابوں میں ہو، مگر ہے صرف کاغذ کے اوپر۔ آپ کو آپ کے حقوق کہیں نہیں مل رہے، وہی حقوق جو بار بار آپ کے اور میرے ناک کے اوپر رکھے جاتے ہیں کہ 1400 سال پہلے اسلام نے عورت کو حقوق دیے تھے، عورت کو زمین سے اٹھا کے اس کو پیڑھی پہ بٹھایا تھا۔ اس وقت عورت زمین پہ تھی، اس نے اٹھا کے اس کو پیڑھی پہ بٹھا دیا، مگر وہ صرف اس زمانے تک ہوں گے جس زمانے میں 4 خلیفہ برسر اقتدار تھے اور اسلام واقعی اصلی معنوں میں اسلام تھا۔ اس میں انسانیت کے حقوق کی، شخصیت کی اور رتبے کی وہ حالت تھی کہ ایک شخص اٹھ کے خلیفہ کو اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے اس سے اپنے حقوق مانگتا تھا اور اس سے سوال کرتا تھا، اور خلیفہ مجبور تھا کہ اس کی جواب دے۔ جب وہ خلافت دور ختم ہو گئے
ताज तख्त आए, सोना और जेवर आया, हरम बने, संगमरमर के महल बनाए गए, तो साथ साथ वो हकूक की, इंसानियत की, मसावात की, वो सब खत्म हो गए। और आज कल मैं सुन के आई हूं कि 50 या 55 इस्लामी ममालिक के सरबराह जमा हो रहे हैं इस्लामाबाद में, जबकि मुझे जब तक इल्म था कि कोई 34-35 हैं, ये बाद में और सेंट्रल एशिया के मुसलमान ममालिक आलम में आए हैं तो वो शामिल हो गए हैं। इन 55 या 50 मुल्कों में तो मैं सब जगह नहीं फिरी हूँ, लेकिन कम से कम 50% जहां तक मैं फिरी हूँ और मैंने देखा है, इनमें औरत के हुकूक सिर्फ नहीं, इस्लाम के जो तकाज़े हैं या इस्लाम की जो मसावात हैं, इस्लाम की जो तालीम है, उनका कहीं भी न जिक्र है, न उनका कहीं आपको कोई निशानी नजर आएगी। कहीं डिक्टेटरशिप है, कहीं बादशाही है, और डिक्टेटरशिप और बादशाहियों में ये चीजें नहीं होती। वैसे भी आपको बताने के लिए शायद आपने मुझसे बहुत आलिम फाजिल, यहाँ मेरी बच्चियां और बहनें बैठी हैं, उनको इल्म भी होगा कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, सारी दुनिया में औरत को मसावी हैसियत कहीं भी नहीं मिली, चाहे कितना भी वो माशरा आपकी नजरों में ऊंचा हो और मालदार हो, सारी दुनिया को वो रिजल्ट पहुंचाते हैं, लेकिन जब तक जहां औरत का के मुकाम का सवाल आता है, औरत को वो हकूक जो उसके हक हैं वाकई मर्दों के मसाइल वो वहां भी नहीं है, यहाँ तक कि अमेरिका में भी नहीं है। तो हमको इस गलतफहमी में नहीं बैठना चाहिए कि सिर्फ तीसरी दुनिया की औरतें मजलूम हैं और उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। मेरी मुल्क की औरत बहुत से कम रसीदा है, शहरों में देहातों में 18 घंटे काम करती है, लेकिन अभी आपने एक स्केट में देखा, वो बताते हैं वो क्या करती है, कुछ भी नहीं, चूल्हा मांडी, जैसे कि चूल्हा मांडी कोई काम ही नहीं है। और देहातों में तो 75% आमदनी आपकी औरत के हाथ से बनती है। मवेशी वो पालती है, बच्चे वो पालती है, खेतों में खाना वो पहुंचाती है, फसलें वो काटती है, फसलों को संभालती वो है, खेतों में कटाई के लिए वो जाती है, बुआई के लिए वो जाती है, और कहा जाता है कि जी ये तो सब मर्द की कमाई है। ये इतनी लंबी कहानी है और मेरी जिंदगी की कि अगर ये मैं आपको घंटों में बयान करूं तो शायद आप सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन मेरी कहानी खत्म नहीं होगी। पाकिस्तान की जद्दोजहद में मुझे इस पर फख्र है कि मैं उन चंद लोगों में से अभी हयात हूं जिन्होंने पाकिस्तान के जद्दोजहद में हिस्सा लिया है। बहुत सी मेरी बहनें अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, जो मेरे साथ काम करने वाली थी। मैं शायद इसलिए अभी तक कामयाब हूँ, एक तो बहुत
کم عمری میں شروع کیا تھا، اس وجہ سے ابھی تک چل رہی ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اب ہماری زندگی کے آخری دن ہیں اور یہ جدوجہد جو ہم نے شروع کیا تھا وہ جوان ہاتھوں کے میں ہم پہنچا دیں اور ان کو پکڑا دیں کہ وہ اس جدوجہد کو جاری رکھیں۔ پھر ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے سے اور جو کم عمر لوگ ہیں ان کو پکڑاتے جائیں، جس کو لائن کہتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ لائن ہونی چاہیے، خواہ وہ سیاست میں ہو، خواہ وہ سوشل ورک میں ہو، خواہ وہ جدوجہد میں ہو۔ جس وقت پاکستان کی خواتین کو پاکستان کی جدوجہد میں شامل کیا گیا، انہوں نے لاٹھیاں کھائیں، جلوس نکالے، اپنی عصمتوں کی قربانیاں دیں، اپنے بچوں کی خون کی قربانیاں دیں۔ عورت کو اپنا زیور بہت پیارا ہوتا ہے، زیور اسے چھین گئے، خاوند چھین گئے، گھر بار چھین گئے، یہ سب قربانیاں عورتوں نے دی۔ تو اس کے بعد ان کا حق یہ بنتا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد ان کے لیے ایسے قوانین بنائے جاتے کہ جس میں عورت کے حقوق محفوظ ہوتے۔ وہی قانون، وہی حقوق جو اسلام نے ان کو دیے تھے 14 سال پہلے، انہی کو عمل کی شکل میں نافذ کرتے۔ اصل میں یہ چیز حقوق تو ہیں مگر عمل نہیں ہے۔ میری یہاں بہت ساری بہنیں بیٹھی ہوں گی جن کو قانون معلوم ہے، جنا ہے یہاں بیٹھی ہوئی، ان سے پوچھے کہ قانون میں عورتوں کے لیے، یہ ابھی میں پچھلے دور کی بات کرتی ہوں، بعد میں اس پہ آؤں گی، کہ قانون میں عورت کو بچانے کے لیے، اس کے حقوق کے تحفظ کرنے کے لیے ہر ایک چیز موجود تھا، لیکن عمل اس میں کتنا ہوا یہ مجھ سے زیادہ وہ بہتر جانتی ہیں، کیونکہ ان کا واسطہ پڑتا ہے عدالتوں سے۔ پاکستان بننے کے بعد ہم جیسے جو خواتین کے حقوق کے علمبردار تھی، یا ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان بننے کا ایک خاص سبب ہم عورتوں نے جدوجہد کے خاطر جو حصہ لیا ہے وہ یہ تھا کہ ہمارے حقوق وہاں ہمیں میسر ہوں گے، ہماری عصمتوں کی حفاظت ہوگی، ہماری عزت کی حفاظت ہوگی، ہمارے گھروں کی حفاظت ہوگی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہوا۔ ہم نے اس کے لیے بہت کوششیں کی، اس کا ایک یہ نتیجہ نکلا کہ سر عبدالرشید جسٹس آف پاکستان سے ان کے حوالے کیا گیا کہ آپ عورتوں کے حقوق کے لیے ایک بل بناؤ اور قانون لے آؤ، جس میں عورتوں کے حصہ، ان کی عمر کا تعین کہ کس عمر میں وہ شادی کرے، طلاق، کس قسم کا طلاق ہو، یہ سب چیزیں اس میں انہوں نے شامل کی۔ ایک کمیٹی بنی اور انہوں نے ایک خاکہ بنایا۔ پھر اس کے اوپر کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی اس پہ عمل درآمد کرنے کی، اور اس کو سنبھالا گیا جو شیوا ہے اس ملک کا، کام کرتے ہیں، کرواتے ہیں، کرتے ہیں، ایک چیز بنا لیتے ہیں، پھر اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ پھر سن 61 میں جب فیلڈ مارشل ایوب خان کا دور آیا ماشاء اللہ کا، کیونکہ ان کو ووٹوں کی ضرورت نہیں تھی اور وہ ڈر نہیں رہے تھے ان لوگوں سے کہ وہ اس کے لیے ووٹ نہیں کریں گے، انہوں نے اس قانون کو آرڈیننس کی شکل میں لے کے آئے
آرڈیننس کی شکل میں اس کو ڈال دی اور انہوں نے اس کو نافذ کیا، مگر اس کو قانونی حیثیت، بل کی حیثیت میں لانے کے لیے ان کو ضرورت تھی کہ اس کو پاس کروایا جائے نیشنل اسمبلی سے۔ سن 62 میں جب نیشنل اسمبلی بنی تو اس کے سامنے وہی چیز تھوڑا سا ماڈیفکیشن کے ساتھ بل کی صورت میں اسمبلی کے سامنے آیا۔ عزیز بہنوں، اس وقت کی اسمبلی میں 6 خواتین تھیں، 3 ایسٹ پاکستان سے اور 3 ویسٹ پاکستان سے، اور ان 6 عورتوں میں سے میں ایک زندہ ہوں آپ کے سامنے، ایک اور خاتون زندہ ہے مگر بیچاری بیمار ہے، کراچی میں رہتی ہیں، اور ایسٹ پاکستان سے جو 3 خواتین تھیں وہ تینوں اللہ کو پیاری ہو چکی۔ میں یہ آپ کو گواہی دیتی ہوں کہ اس بل کے لیے جو جدوجہد ہم کو کرنی پڑی اسمبلی کے اندر، اور پھر میری وہ 5 عزیز بہنوں نے مجھے قربانی کا ڈمبا بنا کے اور کہا کہ تم جاؤ اور مقابلہ کرو مشرقی اور مغربی پاکستان کے ملاؤں کے ساتھ، اور مجھے لان پارلیمنٹری کمیٹی میں بھیج دیا جہاں پہ اس بل کو زیر بحث لانا تھا۔ میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گی، آپ سن کے پریشان ہو جائیں گی اور وقت اتنا زیادہ نہیں ہے۔ وہاں کیا ہوا میں اپنی سناخانی نہیں کروں گی، لیکن اتنا میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے مولویوں کو بہت سی چیزوں کے اوپر قائل کیا کہ اس قانون کے بہت سے شق وہ ماننے کو تیار ہو گئے، اور یہ میں نہ قانوندار ہوں نہ میرے میں اتنی قابلیت ہے، میں ان لوگوں کی ممنون ہوں جو باہر بیٹھے تھے اور وہ مرد تھے، یہ میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے میری مدد کی اور اس مدد کی وجہ سے میں اس میں کامیاب ہوں۔ اس کے بعد وہ ماشاءاللہ ختم ہو گیا، پھر اور دور آ گئے۔ 70 میں ایک کمیٹی بنی اور اس کو ویمن رائٹس کمیٹی کہتے تھے۔ میری گزشتہ کارکردگیوں کی وجہ سے اس کمیٹی میں مجھے رکھا گیا، وہاں میں نے کام کیا 1.5 سال میں۔ ہم نے ایک رپورٹ بنائی، جب گورنمنٹ کے پاس گئی تو لا ڈپارٹمنٹ میں نے اس کے اوپر لکھا کہ ٹو پروگریسو، اور اس کو شیئر کر دیا۔ پھر سن 83 میں آج کے دن ایک کمیشن بنایا گیا، اس کو نام دیا پاکستان اسٹیٹ اسسٹمنٹ کمیشن، اور میری نیز کے بغیر، میری اطلاع کے بغیر اس کمیشن کا چیئر پرسن مجھے بنایا گیا۔ پتہ نہیں کیوں اس وقت میں سیاست سے درکنار ہو گئی تھی، سیاست کو میں نے خیرباد کہہ دیا تھا سن 1970 میں۔ خیر اس کمیشن پہ کام کیا، میں نے گوادر، پسنی اور تربت سے لے کے ویر، سوات، آزاد کشمیر، چترال، قبائلی علاقے، انٹیریئر آف سندھ، پنجاب، سب جگہ دورے کیے، خواتین سے اور مردوں سے انٹرویو کروائے، اس کی ایک رپورٹ تیار کی، اور سن 1984 میں وہ رپورٹ میں نے حکومت کے حوالے کی۔ اس کا کیا فیچر ہوا آپ سب جانتے ہیں،
پہلے تو وہ مخفی تھا، صرف آفیشل یوز کے لیے تھا. پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کے پچھلے جو دور تھا اس میں انہوں نے اس کو اوپن کر دیا اور اب وہ بازار میں ملتا ہے. اس کی کوئی 60 روپے قیمت رکھی ہے انہوں نے. اس کو اگر آپ خرید کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم نے کیا مانگا ہے اور کس کس چیزوں پہ ہم نے زیادہ توجہ دی ہے کہ خواتین کی بہتری کے لیے وہ ہو سکتی ہے. مگر اس کے اوپر عمل درآمد ابھی تک 100% تو خیر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم نے اتنا کچھ مانگا ہے آپ کے لیے کہ وہ تو دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. اور پھر مانگا کس سے ہے؟ مردوں سے. تو مرد پھر وہی بات آتی ہے کہ آپ کو آسانی سے کوئی چیز دینے والے نہیں ہیں. دیں گے تو آپ کو چھیننا پڑے گا اور آپ کو ان کے ساتھ مل جل کے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ بھئی ہم انسان ہیں اور پاکستان کے باشندے ہیں. یہ قصاص اور دیت جو بھی ہے یہ سارا اس میں کور ہو گیا ہے اور اس میں ہم نے اس کو کنڈیم کیا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اسلامی روایات کی وہ نہیں ہے. اتحاد ہونا چاہیے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ وہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، نہ سعودی عرب کا ہے، یہ اب ساری دنیا کے اوپر پھیلا ہوا ہے. اور اگر آپ دنیا کے ساتھ نہیں چلیں گے تو آپ دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے. ہم نے اپنے روایات ہوتے ہوئے جو اسلام کے اصول ہیں، پلرز ہیں، ان کو قائم رکھتے ہوئے ہمیں بالکل اجازت ہے کہ ہم پارٹیشن وال اپنے گھر کا جہاں بھی لے جانا چاہیں وہاں لے جا سکتے ہیں. اور اس میں بہت ہی ممکنات ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہو سکتے. تو یہ جو انہوں نے ابھی ہنا نے آپ کو کہا چارٹر کے اوپر دستخط کرنا یونائٹڈ نیشن کے، اس کے بارے میں بھی ان کو راستے دکھائے ہیں کہ کس طرح خواتین کے انتخاب کا میں ذکر کروں وہ بہت لازمی ہے. اس وقت اس کے اوپر بہت لوگ دے رہے ہیں توجہ. میں خود اس خواتین کے انتخاب کے طریقہ کار کے خلاف ہوں. میں نے 60s میں 62 کے کانسٹیٹیوشن میں ایک امینڈمنٹ میری طرف سے آیا تھا اور وہ یہ تھا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے اور وہ کمیٹی بیٹھ کے فیصلہ کرے، کوئی طریقہ کار نکالے کہ خواتین کا انتخاب کس طریقے سے ہو. مجھے یہ معیوب لگتا ہے کہ عورت جا کے مرد سے ووٹ مانگے. عورت کو عورت سے ووٹ مانگنا چاہیے اور عورت کو پتا ہوگا کہ کون سی عورت اس کے لیے کام کرنے والی ہے یا اس کے لیے وہ مفید ہے کہ وہ اس کی نمائندگی کرے اسمبلیوں میں. مردوں سے عورتوں کا ووٹ مانگنا کئی طریقے سے معیوب ہے. ایک تو اس کو بہت غلط طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے. میں معذرت کے ساتھ یہ کہہ رہی ہوں، اس کا کوئی غلط وہ نہیں کہنا چاہیے مطلب، مگر مرد سے جب آپ ووٹ مانگتے ہیں تو مرد آپ کو نہیں پرکھ سکتا کہ آپ نے خواتین کے لیے کیا کیا ہے یا خواتین کے ساتھ حقوق کے ساتھ آپ کی کیا دلچسپی ہے. نمبر 2، آپ کو بھی اپنا ووٹ دیتے ہوئے ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں آیا یہ مرد آپ کے حقوق کی تحفظ کر سکتا ہے، یا آج آپ سے ووٹ لے کے پھر جب یہ اسمبلی میں پہنچے گا تو پھر یہ اپنے دیدے بدل لے گا اور آپ کے حقوق کی کبھی یہ حفاظت نہیں کرے گا، نہ آپ کے حقوق کے بعد کے لیے کم از کم اپنا ووٹ استعمال کرے گا. تو یہ ہم کو سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے. میں یہ ویب کی بہت پرانی ممبر ہوں، جب یہ پہلے بنا اور میں نے ان کو مشورہ دیا کہ لیلا آپ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہ کریں. آپ ایک پریشر گروپ رہیے اور ہمیشہ آپ کے پریشر کی وجہ سے انشاءاللہ بہت کچھ خواتین کو مل سکتا ہے.
اگر آپ ایک پارٹی کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں گے تو پھر آپ کی یہ مشکلات ہوں گی. کبھی وہ پارٹی اقتدار میں ہوگی, کبھی وہ اپوزیشن میں جائے گی, تو اس وقت آپ کے لیے بڑے مشکلات پیدا ہوں گے اور آپ اپنے حق کے لیے نہیں لڑ سکیں گے. اگر آپ غیر جانبدار ہوں, آپ صرف اپنے حقوق کے لڑنے کے لیے اپنے آپ کو محدود رکھیں تو اس میں آپ کو بہتر نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ میری یہ عزیز بچیوں نے میری بہت حد تک میری باتوں کا, میرے مشوروں کا انہوں نے پاس رکھا ہے. میں ان کو مبارکباد دیتی ہوں. کہ انہوں نے اپنے آپ کو ربڑ اسٹیمپ نہیں بنایا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتی ہوں, اور بہت سے مقرر ہیں وہ بولیں گے. میری زندگی کا یہی مشن ہے عورتوں کے لیے حقوق حاصل کرنا, اور مرتے دم تک جب بھی موقع ملے گا اور میری جان ہوگی میں آپ کے ساتھ ہوں اور مجھے آپ کبھی پیچھے نہیں پائیں گے. خدا